खुदावंद आपके साथ हो। हमारे लिए आज की पाक अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। इसके छठे बाब में से एक दिन यसु जलील की यानी तबारिया की झील के पार गया और एक बड़ा हजूम उसके पीछे हो लिया, क्योंकि उन्होंने वो कृष्ण देखे थे जो उसने बीमारों पर दिखाए थे। फिर यसु पहाड़ पर चढ़ गया और वहाँ अपने शागिर्दों के साथ बैठा और यहूदियों की दे फसा नज़दीक थी। पास जब यसु ने आंखें उठाकर देखा कि बड़ा हजूम मेरे पास आ रहा है, तो उसने फेलबूस से कहा कि हम कहाँ से रोटी खरीदें कि ये खाएं। मगर उसने उसे आसमानी के लिए कहा था, क्योंकि वो आप जानता था कि मैं क्या करने को हूँ। फेलबूस ने उसे जवाब दिया कि 200 दिनार की रोटियाँ उनके लिए बस ना होंगी कि हर एक को थोड़ी सी मिले। उसके शागिर्दों में से एक यानी शमौन पतरस के भाई इंद्रियास ने उससे कहा कि यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, मगर ये इतनों के लिए क्या हैं। तब यीशु ने कहा कि लोगों को बैठाओ, और उस जगह बहुत घास थी, चनाचे वो बैठ गए, तकरीबन 5000 मर्द। और यीशु ने वो रोटियां लीं और शुक्र करके उन्हें जो बैठे थे बांट दीं, और इसी तरह मछलियों में से भी जिस कदर वो चाहते थे। और जब वो सैर हो चुके तो उसने अपने शागिर्दों से कहा कि उन टुकड़ों को जो बच रहे हैं जमा करो, ताकि कुछ ज़ाया न हो। सो उन्होंने जमा किए और जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों से जो उन खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भरीं। तब उन लोगों ने ये करिश्मा जो यीशु ने दिखाया देख कर कहा कि दर हकीकत वो नबी जो दुनिया में आने वाला था यही है। बस यीशु ये जानते हुए कि वो चाहते हैं कि आएँ और मुझे ज़बरदस्ती पकड़कर बादशाह बनाए, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारी खताएँ मिटाई जाएँ। तेरी स्तहश हो। दतूरी तौर पर हम 17वें इतवार की इबादत खुदावंद के हजूर गुजरान रहे। पिछले इतवार हमने खुदावंद के हजूर शागिर्दों का वापस आना, उस मिशन के बाद, और आकर यीशु मसीह के साथ वो सारी बातें करना जो बरक़ात हासिल की, उनका ज़िक्र करके, और यीशु मसीह उनकी खुशी, उनके मिशन की कामयाबी और उनके ईमान को देखकर उनके अंदर वो चीज़ें भी देखता है जो वो दिखाना नहीं चाहते हैं। उनके अंदर इंसानी थकन और कमज़ोरी जो ज़ाहरी तौर पर किसी मुहिम की कामयाबी के बाद कहते हैं थकन उतर जाती है, किसी खुशी के बाद भूख ख़त्म हो जाती है, लेकिन फिर भी यीशु मसीह इस बात से वाकिफ़ है और चाहता है अपने शागिर्दों की मदद करे, और कहता है आओ किसी अलग और वीरान जगह पर चलते हैं। कहाँ जाते हैं, किस तरफ की तरफ इशारा है, और उसी से आज बात आगे बढ़ाई जाती है। वो तबारिया की इस झील से गुज़रकर पार जाना चाहते हैं, और वो कश्ती पर सवार होकर अलहदा जाना चाहते हैं। और जिस बात से पिछले इतवार की इंजील को ख़त्म किया गया कि जब लोगों को खुदावंद ने अपनी तरफ आते देखा, जो भागकर पैदल सफ़र करके उनसे पहले उस जगह पर पहुंच गए जहां पर शागिर्दों को जाना था और यीशु को जाना था। और यीशु उनके सफ़र को देखकर, उनके इस जज्बे को देखकर खुदावंद के हजूर ऐलान करता है, ये वो बेड़े हैं जिनका कोई चरवाहा ना हो। और आज यीशु मसीह इसी बात से शुरू करके आज उनके लिए अपने शागिर्दों से बात करता है। आज हमें इनके लिए कुछ और भी करना है, और आज इनके लिए खाने का इंतज़ाम करना है। यीशु मसीह
جو پچھلے کچھ اتواروں سے ہماری مدد کر رہا ہے۔ رد کیے جانے کا عمل کیا ہے، نبیوں کے پیش کیے جانے کا عمل کیا ہے، نبیوں کو کس طرح سے قبول نہیں کیا جائے گا، اس عمل کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد اپنے شاگردوں کو دو دو کر کے بھیجنے کی ضرورت ہے۔ جہاں پر انہیں قبول نہیں کیا جائے گا وہاں پر انہیں کیا کرنا ہے، اور اس کے بعد آگے بڑھ کر پچھلے اتوار جب واپس آئے ہیں اور آج ایک نئے مشن کے ساتھ، ایک نئی سوچ کے ساتھ ان کی مدد اور رہنمائی کی جا رہی ہے، اور وہ ہے شاگردوں کو صرف کلام نہیں سنانا ہے، شاگردوں کو یسوع مسیح کی طرح، جس طرح ان میں یسوع مسیح کو ان کی تھکن نظر آئی تھی اور کہا تمہیں آرام کی ضرورت ہے، لوگوں میں بھی اس بات کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ مشن کو چلانے والے، مشن کو شروع کرنے والے، مشن پر کام کرنے والے دوسروں کی ضرورتوں کا بھی خیال کریں۔ اور آج یسوع مسیح ایک سادہ سا سوال کرتا ہے، تم ان کے لیے روٹیوں کا انتظام کرو۔ اور جب یہ سوال آئے گا روٹی کا انتظام کرو، تو آپ سارے جانتے ہیں ایک بڑا اہم بات جو فلبوس نے کر دی ہے، اس ویرانے میں ہم روٹیاں کہاں سے لائیں؟ 200 دینار کی روٹیاں بھی اگر لے آئیں تو وہ کم پڑ جائیں گی۔ لوگوں کا ہجوم دیکھو، لوگوں کی تعداد دیکھو، جو 5000 لوگ ہیں اور مرد گنے گئے ہیں اور خواتین اور بچوں کا تذکرہ نہیں کیا گیا۔ 5000 مردوں کا ذکر کر دیا گیا، ان کو کھانا کھلایا، خواتین اور بچے کتنے تھے انہوں نے بھی کھانا کھا لیا۔ کہاں سے اتنی روٹیاں لائیں گے؟ یہی سوال آج پہلی تلاوت میں کیا جاتا ہے۔ 100 لوگ ہیں، 20 روٹیاں لے کر آگے ہیں، اور خداوند کے حضور ایک شخص کا گمنام سا ذکر کیا گیا جس کا تعلق بال شلیلہ سے ہے، اور وہ اس مقام کے ساتھ ظاہر کیا گیا ہے جو ایک اچھا یہودی ہے، اور اچھا یہودی ہوتے ہوئے وہ خدا کے خادم اور خدا کے نبی خداوند کے حضور الیسا کے پاس 20 روٹیاں لے کر آ گیا ہے، اور وہ اس کے سامنے رکھتا ہے۔ اور الیسا کا غلام یا نوکر جب ان روٹیوں کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے یہ 100 لوگوں کے لیے کیسے پوری ہوں گی؟ 20 روٹیاں کیا معنی رکھتی ہیں؟ کچھ چیزیں ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ جس طرح کہا جاتا ہے، مقدس اگسٹین بڑی خوبصورتی سے اس بات کا اعلان کرتا ہے، وہ کہتا ہے نیا عہد نامہ پرانے عہد نامے میں چھپا ہے، نیا عہد نامہ پرانے عہد نامے میں چھپا ہے، اور پرانا عہد نامہ نئے عہد نامے میں ظاہر ہوتا ہے۔ کیسے نیا پرانے میں چھپا ہے اور پرانا نئے میں ظاہر ہوتا ہے؟ اس بات کو آج سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہم پرانے عہد نامے کی ہدایات، پرانے عہد نامے کے واقعات، پرانے عہد کے انبیاء کرام کو لے کر نئے عہد نامے میں ڈھونڈ سکتے ہیں، اور نیا عہد نامہ کس طرح سے پرانے عہد نامے کی عکاسی کرتا ہے۔ اور آج جب یسوع مسیح یہ معجزہ کرتا ہے تو اسی لیے آج کی پہلی تلاوت میں الیسا نبی کے اس معجزے کا ذکر کیا گیا۔ یسوع 5 روٹیاں لیتا ہے، ادھر 20 روٹیوں کا ذکر کر دیا جاتا ہے۔ یسوع ہزاروں کو کھانا کھلاتا ہے، ادھر 100 لوگوں کے کھانے کا ذکر کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح سے الیسا نبی جو ہے پرانے عہد نامے میں یسوع مسیح کی طرح معجزات کرنے والا نبی ہے، پرانے عہد نامے میں معجزات کرنے والا نبی ہے۔ اور پرانے عہد نامے میں اس نے کیا معجزات کیے تھے ان کا مختصر سا ذکر کرتا ہوں۔ اس نے ایک بچے کو زندہ کیا، اس نے آج یوخرسکا کی طرف اشارہ کر دیا، 20 روٹیوں سے 100 لوگوں کو کھانا کھلا دیا۔ الیسا نبی یہ وہی ہے جس نے نعمان سریانی کو اس کے کوڑ سے آزادی دی۔ کیا یسوع کوڑیوں کو نہیں پاک صاف کرتا تھا؟ یسوع روٹیوں کو آج معجزہ نہیں کرتا ہے؟ اور یسوع مسیح مردوں کو زندہ نہیں کرتا ہے؟ یہ ساری چیزیں اور اس سے بڑھ کر یشوع بن سراخ کی کتاب اس کے 44ویں باب میں اعلان کر دیا جاتا ہے جو یسوع نے کیا وہی الیسا کی، اور الیسا کے متعلق لکھا گیا وہ اپنی زندگی میں کسی بھی صاحب اختیار سے ڈرتا نہیں تھا، اور یسوع بھی
فقیوں اور فریسیوں اور بادشاہوں کے سامنے ڈرتا نہیں ہے، تعلیم سکھاتا ہے۔ اور اس کے بعد کہا گیا علیسا مرا، اور مرنے کے بعد اس کے جسم نے نبوت کی، یسوع مسیح مرا اور اس کے بعد زندہ کیا گیا خداوند کے حضور۔ یہ تمام پرانے عہد نامے کے اشارے یسوع مسیح کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور پرانے عہد نامے کی باتیں یسوع مسیح کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اور اسی لیے آج کی تلاوتوں میں پرانے عہد کا ذکر کیا گیا۔ وہ چاہے کھانے سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں، چاہے خداوند کے حضور فیلبوس سے کہنا کہاں سے آئیں گی، اور وہاں سے بھی یہ 20 روٹیاں کیا معنی رکھتی ہیں، اور خداوند کے حضور خروج کے واقعہ کی طرف اشارہ دیا جاتا ہے۔ خروج کا واقعہ بیابان میں، وہاں آسمان سے من اور بٹیرے برستے ہیں، یہاں بیابان میں یسوع مسیح کھانا کھلا رہا ہے اور روٹیوں اور مچھلیوں کو برکت دے رہا ہے۔ یسوع مسیح سارے انسانوں کو یہ ہدایت اور رہنمائی دینا چاہتا ہے کہ محسوس کریں، دیکھنے کی کوشش کریں کس طرح نیا عہد نامہ پرانے عہد نامے میں چھپا ہے، اور پرانا عہد نامہ نئے عہد نامے میں کس طرح سے ظاہر ہوتا ہے۔ بڑا ضروری ہے یہ دیکھنا، تاکہ یہ محسوس کیا جائے، یہ اعلان کیا جائے، جو نبیوں نے باتیں کی، جو کلام نے سکھایا، جس کا ذکر عہد عتیق میں کیا گیا، اس سب کا تعلق یسوع مسیح سے جڑا ہے۔ اور حضرت موسیٰ اس بات کا اعلان کرتا ہے، جب تم وعدے کی سرزمین میں جاؤ گے تو خدا میری مانند ایک نبی تمہارے درمیان برپا کرے گا۔ میں بڑا نبی ہوں، وہ مجھ سے بڑا ہوگا۔ اور یسوع مسیح کو اس طرح سے الیشا کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، اس طرح سے موسیٰ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، اس طرح پرانے عہد نامے کے معجزات اور واقعات اور وہ تمام چیزیں جو پرانے عہد نامے سے جڑی ہیں، ان کو نئے عہد نامے میں یسوع مسیح ظاہر کر کے بتاتا ہے، میں ہی وہ موسیٰ ہوں، میں ہی وہ الیشا ہوں، میں ہی وہ خدا کا نبی ہوں، میں ہی وہ خدا کا بیٹا ہوں، میں ہی تمہارا نجات دہندہ ہوں، میں ہی وہ شافی ہوں، میں ہی وہ خدا کا بھیجا ہوا ذریعہ ہوں جس کے ذریعے سے تمہیں نجات ملنی ہے۔ اور اسی کے لیے ہمیں بار بار تیار کیا جا رہا تھا تاکہ ہم اس بات پر غور کرنے کی کوشش کریں۔ غور کریں آج کے اس معجزے کی طرف، کہاں سے روٹیاں آئیں گی؟ اور سارے ہم جانتے ہیں کہاں سے روٹیاں آئیں گی۔ پریشانی ہے، 200 دینار کہاں سے لائیں گے؟ فیلبوس اتنی روٹیاں کہاں سے آئیں گی؟ اے خداوند سب کچھ کیسے انتظام ہوگا؟ اور یسوع مسیح صرف بڑی آہستگی کے ساتھ ہم سب سے بھی بات کرنا چاہتا ہے۔ یہ سوال کئی دفعہ ہم بھی اپنے آپ سے پوچھتے ہیں، کہاں سے آئیں گے؟ کیسے ہوگا؟ کس طرح ممکن ہوگا؟ کئی سوال، کئی واقعات، کئی چیزیں ہماری زندگی سے، ہمارے بچوں سے، ہمارے مستقبل سے، ہماری تعلیم سے، ہماری نوکری سے، ہمارے خاندان سے، ساری سے جو ہماری زندگی ہے، اس میں کئی بار ایسے واقعات، کیسے ہوگا؟ باپ مر جائے اب کیسے چلے گا خاندان؟ کوئی بھی گھر میں بچھڑ جائے کیسے ممکن ہے؟ کیسے ہوگا؟ اور یہی سوال آج ہم اپنی زندگی پر غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر کوئی اچانک سے ایک چنگاری نکلتی ہے، سب کچھ بدلتا ہے، اور آج اندریاس ایک چھوٹے سے بچے کو لے کر آتا ہے۔ یہاں ایک بچہ ہے جس کے پاس 5 روٹیاں بھی ہیں اور مچھلیاں بھی ہیں 2۔ کوئی ہمارے خاندان میں آتا ہے اور بتاتا ہے، ہاں اس طرح سے نہیں تو اس طرح سے کر لیتے ہیں۔ کوئی زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے بہت سارے سوالات کے جوابات پڑھے گئے، بہت ساری تیاری کی گئی، آخر میں جو سوال پڑھ رہا تھا وہی کوسچن پیپر میں آ گیا اور میں نے وہ حل کر دیا اور میں پاس ہو گیا یا ہو گئی۔ کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، اچانک سے کوئی آیا اور اس نے میری زندگی کو بدل دیا۔ یہ بات دیکھنے اور جاننے کی ضرورت ہے۔ اندریاس کی طرح کون ایک چھوٹے سے بچے کو لائے گا اور لا کر کہے گا، خداوند یہاں ایک چھوٹا بچہ ہے جس کے پاس 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں، اور پھر کئی سوال جنم لیں گے، یہ کیسے ہوگا؟ 5 روٹیاں اتنے سارے لوگوں کے لیے کیا ہیں؟ کیسے ہوگا؟
اور پھر یسوع مسیح کا ایک اور جملہ جو سب کے لیے کویسچن بن جاتا ہے، ان کو کیاریوں میں بٹھانا شروع کرو، بٹھاؤ ان کو، روٹیاں ہمارے پاس ہیں نہیں، بٹھاؤ ان کو، جس طرح ہر چرچ میں لوگ بیٹھتے ہیں، روٹیاں ان کے پاس ہے نہیں، بٹھاؤ سب کو، بٹھاؤ، سارے بیٹھیں، اور پھر ایک عمل شروع ہوتا ہے، وہ عمل شروع ہوتا ہے پرستش کا، دعا کا اور برکت کا۔ ہر چرچ میں، ہر گرجا گھر میں پرستش، دعا اور برکت کا عمل شروع ہوتا ہے، اور پھر وہ بڑا معجزہ ہوتا ہے جو یسوع مسیح کر کے دکھا دیتا ہے۔ وہ بڑا معجزہ جس میں اس بات کا اعلان کر دیا جاتا ہے کہ بٹھاؤ سب کو اور پھر بانٹنا شروع کرو۔ یسوع نے برکت دے دی ہے، یسوع نے دعا کر دی ہے، یسوع نے ہاتھ لگا دیا ہے، یسوع نے اس کے اوپر کچھ پڑھ دیا ہے، جس سے ایک ایسا معجزہ اور ایک ایسا کرم ہونے والا ہے جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور پھر سب کو کھانے کو ملتا ہے۔ پھر ایک اور سوال، پہلے 5 روٹیوں پہ سوال اتنی سب کے لیے کیا ہے، اور ابھی یسوع مسیح کہہ رہا ہے جاؤ اور سب کچھ اکٹھا کرو۔ ہجوم میں سے کھڑا ہو کر پوچھ سکتا ہے پہلے 5 روٹیاں دی، اب اس سے اکٹھا کیا کرنا ہے، کیا بچے گا؟ اور پھر بھی یسوع کی جو بات مانتا ہے، وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر ایک آواز آتی ہے، ہم نے 12 ٹوکرے بھر لیے ہیں، 12 ٹوکرے بچ گئے ہیں۔ تو اب 5 روٹیوں والے کیا جواب دیں گے؟ جو یہ سوال کر رہے تھے 5 روٹیاں کیا ہیں، جو سوال اٹھا رہے تھے، ان کے سامنے ایک اور بڑی قدرت، 5000 لوگوں نے کھا لیا، لیکن یہ 12 ٹوکرے بچ گئے ہیں، جس سے شاید اور 50,000 لوگ کھا سکیں گے، جس پر اگر برکت دی جائے گی تو نہ جانے کتنے لوگ اور خداوند میں مضبوط ہو کر لاکھوں کی تعداد میں کھا سکتے ہیں۔ 12 ٹوکرے بچ گئے ہیں۔ پرانے عہد نامے میں، جس کا ذکر اگلے اتوار کروں گا، اگلے اتوار آنے والے کچھ اتواروں میں یوخرس پہ باتیں ہوں گی، اور اگلے اتوار جو پہلی تلاوت ہوگی اس میں اس بات کا ذکر کیا جائے گا، آسمان سے من اور بٹیرے برسے ہیں، اور پھر اعلان کیا جائے گا بس اتنا لینا جتنا کھاؤ گے، اکٹھا کر کے جمع نہ کر کے رکھ لینا۔ لیکن یسوع کے دور میں جمع کرو، اور 12 ٹوکرے بچائے ہیں، ان کا اب کیا کریں گے؟ ان کو سنبھال کے رکھو۔ پرانے عہد نامے میں اگلے اتوار بتائیں گے اس کو کہ کیوں جمع نہیں کرنا اور اس دفعہ جمع کرنا ہے، اور ہر ایماندار، ہر شخص اس بات کی طرف توجہ کرتا ہے۔ یسوع مسیح کا معجزہ صرف ان 5000 لوگوں کے ساتھ نہیں رہتا، آج یسوع مسیح ہر گرجا گھر میں، دنیا بھر کے تمام گرجا گھروں میں جب کہتا ہے یہ لوگ کھاؤ یہ میرا بدن ہے، یہ لوگ پیو یہ میرا خون ہے، اور آج یسوع مسیح دنیا کی روٹی کو نہیں بلکہ اپنے جسم کو توڑتا ہے، اور پھر ایک اچھے باپ کی طرح، ایک اچھے نگہبان کی طرح، ایک اچھے چرواہے کی طرح خداوند کے حضور اس بات کا اعلان کیا جاتا ہے، اس بات کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے جسے سب انتظام کرنا ہے۔ وہ اپنا جسم دے کر، اپنا بدن دے کر آج 100 لوگوں کو نہیں، 5000 لوگوں کو نہیں، بلکہ لاکھوں اور کروڑوں لوگوں کو ہر روز اس خوراک سے مالا مال کرتا ہے، جو وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے زندگی کی روٹی میں ہوں، جو اس بات کا اعلان کرتا ہے یہ وہ روٹی ہے جو آسمان سے اتری ہے، باپ دادا کی طرح نہیں کہ کھایا اور مر گئے، جو اس روٹی میں سے کھائے گا وہ اب تک زندہ رہے گا۔ خداوند کے حضور اس بات کی طرف ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہم سیکھیں۔ آج جب ہم اپنے خاندان کو آج کی تلاوتوں میں تجزیہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ مثال کے طور پہ سارے خاندان سارے ان باتوں سے واقف ہیں۔ آپ کسی بچی کی شادی کا انتظام کرنا شروع کریں تو جب شادی کی باتیں شروع ہوتی ہیں تو پہلا سوال سارے گھروں میں یہی آتا ہے، پیسے کہاں سے آئیں گے، انتظامات کہاں سے ہوں گے؟ جب فیلبوس سے سوال کیا کہ روٹیاں لاؤ بھائی سب کے لیے انتظام کرنا، کہتے کہاں سے ہوگا؟ اور پھر یسوع مسیح کی طرح
ایمان رکھنے کی ضرورت ہے. جس دن ہم اپنی بچی کے دن مقرر کر لیتے ہیں اور پھر جس طرح یسوع کہہ دیتا ہے ان کو کیاریوں میں بٹھانا شروع کرو، یہ ایمان کی بات ہوتی ہے. اور ایمان کی بات یہ ہے سب کو کیاریوں میں بٹھاؤ، اپنی بچی کے دن مقرر کرو، اور دن مقرر کرنے کے بعد سب کچھ کیسے ہوگا کسی کو کچھ پتہ نہیں چلتا. کون چچا دے رہا ہے، کوئی تائی دے رہی ہے، کوئی پھپھا دے رہا ہے، کون رشتہ دار، کوئی بھی مدد جو کر رہا ہے کس نے کر دیا ہے. فیکٹری سے مل گئے ہیں، باپ نے کہیں کمیٹی ڈالی تھی، جس نے جو بھی کیا کہاں سے ہوا ہے، وہ چھوٹے بچے کی طرح سے کہاں سے کچھ آ گیا ہے کسی کو کوئی سمجھ نہیں آتی ہے. اور جب بیٹی اپنے گھر سے رخصت ہو کر چلی جاتی ہے اور اس کے بعد خاندان کے لوگ جب بیٹھتے ہیں تو پھر سوچا جاتا ہے خدا نے کیسے کر دیا ہے، کیسے سب کچھ ہو گیا ہے، کیسے خوشی خوشی سب کچھ پایا تکمیل تک پہنچا ہے، کیسے ممکن ہو گیا ہے. خدا کا شکر ہے یہ سب کچھ خدا کی وجہ سے ہو گیا ہے. اور ہماری عزت بھی بچ گئی ہے، ادھر 12 ٹوکرے بچ گئے تھے، ادھر عزت بھی بچ گئی ہے، سب نے کھا بھی لی ہے، بیٹی بھی رخصت ہو گئی ہے، رشتہ دار بھی خوش ہیں. اور یہی ہماری بچت ہے ایمان کے وسیلہ سے. یہی بات اس صورت میں ممکن ہے جب ہم خداوند کے حضور اس بات کی طرف توجہ کرتے ہیں. اور آج مقدس پولس رسول ہماری مدد کرنا چاہتا ہے. ایمان کی باتیں ایک طرف، کلام کی باتیں ایک طرف، روٹیوں کا معجزہ ایک طرف، جو کچھ ہوا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. علیشا نے جو کچھ کیا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. یسوع نے کس طرح سے برکت دے دی ہے، کس طرح اس چھوٹے بچے نے سب کچھ پیش کر دیا ہے. اب ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ چرچ سے نکل کر عملی زندگی پہ آتے ہوئے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اور اس کے لیے وہ چند چھوٹی چھوٹی سی باتیں کرتا ہے جس کے ذریعے آج ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اور وہ کہتا ہے سب سے پہلے میں تو یہ تمہیں بتانا چاہتا ہوں میں قید خانے میں ہوں، اور قید خانے سے افسیوں کی کلیسیا کو میں خط لکھ رہا ہوں، اور افسیوں کی کلیسیا کو کچھ ہدایات دے رہا ہوں. وہ ہدایات اس کلیسیا کے لیے نہیں ہیں بلکہ ساری دنیا کے مسیحوں کے لیے ہیں. اور ہدایات کیا ہیں؟ اپنے بلاوے کو پہچانو. بلاوا کیا ہے؟ ہم مسیح ہیں. اور بلائے کیسے گئے ہیں؟ بپتسمہ کے ذریعے سے. اور بپتسمہ نے ہمیں مسیح سے جوڑ دیا ہے. اور جب مسیح سے جوڑ دیا گیا ہے اپنے بلاوے کو پہچاننے کی ضرورت ہے. تو وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے جس طرح جب بلاوے میں بلائے گئے ہو تو کیا کرنا ہے، اس کے مطابق چلو. اور چلنے کا طریقہ اس نے بتایا ہے کمال فروتنی، تمہارے اندر حلیمی اور فروتنی ہو، ملائمت ہو، اور صبر سے محبت میں ایک دوسرے کی برداشت کرو، اور کوشش کرو اتحاد روح صلح کے بندھن سے تم میں بندھا رہے. ایک ہی بدن ہے. صلح بھی ہو. پچھلے اتوار ہم نے کہا مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں. کیا ہوگا؟ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے. اور صبر کرنا، برداشت کرنا، اور اخلاقی طور پر اچھی زندگی گزارنا. لوگوں کے درمیان دنیا داری میں رہتے ہوئے کس طرح سے چلنا ہے آج اس سب کا ذکر کرتا ہے. معجزات ہوتے رہیں گے، روٹیاں ملتی رہیں گے، فضل ملتا رہے گا، برکتیں ملتی رہیں گی، اس کی پروردگاری سے سب کچھ ملتا رہے گا. وہ یہوہ یری بن کر ہمیں مہیا کرتا رہے گا. لیکن ہم کس طرح سے زندگی کے اس فضل کو پہچاننے کی کوشش کریں، اس کا ذکر کیا جاتا ہے آج کی اس تلاوت میں جو مقدس پولس رسول ہمارے سامنے رکھتا ہے. بڑا اہم ہے سمجھنا. ایک 4 سال کا بچہ ایک دن اپنی ماں سے کہتا ہے اماں میں اپنے چھوٹے بھائی سے جو ابھی کچھ 6 ماہ کا ہے میں اس سے علیحدگی میں ملنا چاہتا ہوں. ماں پریشان ہو جاتی ہے اس کو کیا ہوا؟ ماں کہتی ہے ٹھیک ہے، پریشان ضرور ہے دل میں، اس کا بھائی چھوٹا ہے، 6 ماہ کا ہے، کہیں یہ سوچ نہ رہا ہو کہ میری محبت اس نے چھین لی ہے، کہیں یہ سوچ نہ رہا ہو میں اس کے ساتھ کچھ برا کروں، اس نے میری توجہ میری ماں سے ہٹا دی ہے اور میری ماں مجھے پوچھتی نہیں ہے. تو ماں پریشان ہوتی ہے لیکن اس کو کہتی ہے ٹھیک ہے تو اپنے بھائی سے علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہے، علیحدگی میں ملنا چاہتا ہے تو ضرور مل. تو وہ چھوٹے بچے کو اٹھا کر ایک کمرے میں لے جاتا ہے.
माँ उनको अंदर करके दरवाज़ा बंद करती है। दरवाज़ा बंद करने के बाद फिर भी दरवाजे के सुराख में से नज़र रखे हुए है कि ये छोटा बच्चा जो भी 4 साल का है, ये अपने छोटे भाई के साथ क्या अलहदगी में करना चाहता है, देखना चाहती है। वो नज़र भी रखना चाहती है कि कहीं ये उसका गला ना दबा दे और मैं दरवाजे पर खड़ी हूँ, जल्दी से निकल कर आकर मैं उसको बचा लूँ। और देखती रहती है तो अचानक से अपने छोटे बच्चे भाई को लटाकर ये 4 साल का बच्चा उससे सवाल करता है, उससे कहता है, मेरे भाई मुझे सिखा, मैं खुदा से दूर होता जा रहा हूँ। जब हम बच्चे होते हैं खुदा के बड़े करीब होते हैं, जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं हर रोज़ तालीम में बढ़ते हैं, इल्म में, उम्र में, कद में बढ़ते हैं, हम खुदा से बहुत दूर चले जाना है। और ये 4 साल का बच्चा महसूस करता है। आप भी अपने बचपन के उन वाक़यात को याद करने की कोशिश करें। जब कभी आप बीमार होते थे तो अपनी माँ का हाथ पकड़ कर कहते थे, मेरे पे सलाम मरियम की दुआ पढ़, मेरे पे दुआ करो मैं ठीक हो जाऊँगा, मेरे पे कलाम रखो, मेरे करीब कलाम लाओ, मैं कलाम को हाथ लगाऊँगा, मैं रोज़री को पकड़ूँगा, मेरे गले में रोज़री डाल दो। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, कई दफ़ा हम ईमान से और खुदा से दूर होते जा रहे हैं। और खुदा आज क्या चाह रहा है, हम वापस ईमान की तरफ आए, यीशु मसीह की तरफ देखें जो सब कुछ मुमकिन करने वाला है। कहाँ से आएगी आपकी कामयाबी का राज क्या है, आपकी आज के दौर में कामयाबी और इज्जत की वजह क्या है, और किस तरह से खुदा ने आपको माला माल किया है, किस तरह से खुदा ने आपको नवाजा है। और अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, उसकी तरफ। हमारे बाप की दुआ किस किस को आती है, हाथ खड़ा करें। सबको आती है, आवाज़ को नहीं है, सबको आती है, सबको आती है। एक फ़िक्रा जो हमारे बाप की दुआ में पढ़ा जाता है, हमारे रोज़ की रोटी, कौन सी रोटी मांगते हैं आप? हमारे रोज़ की रोटी हमें दिया कर। कौन सी रोटी मांगते हैं आप? खाने वाली? कौन सी रोटी मांगते हैं आप? कौन सी रोटी मांगते हैं आप? सवाल है आपके लिए बड़ा अहम। ज़रूर मांगे। रूहानी रोटी क्या है? अब रूहानी खुराक की जिस्मानी की ज़रूरत नहीं है। ज़रूर मांगे, जिस्मानी खुराक भी ज़रूर मांगे, लेकिन इस बात को जहन में रखें, इस बात को जहन में रखें जो अभी बताने लगा हूं। आप हर रोज मेहनत करते हैं, आप हर रोज उठते हैं, काम पे जाते हैं, आप हर रोज दुआ करते हैं और मांगते हैं, और कहां तक हम रुके रहते हैं? सिर्फ जिस्मानी रोटी तक। यीशु क्या कहता है? जिंदगी की रोटी, ऊंची आवाज में, जिंदगी की रोटी। क्या आप उसको मांगते हैं? क्या उसका नाम लेते हैं रोज? क्या आप उसको याद करते हैं हर रोज? जिंदगी की रोटी यीशु है। जिस्मानी रोटी जरूर मांगे, रूहानी रोटी यीशु है जो कहता है ये लो खाओ, ये मेरा बदन है। यीशु को हम हमारे बाप की दुआ में याद करने की कोशिश नहीं करते हैं। जिस्मानी और जिंदगी की भूख मिटाने वाली रोटी की तरफ हम हर रोज सोचते रहते हैं, और जिंदगी की रोटी यीशु है। उसके नाम से शुरू करें अपने दिन का आगाज। जब उठें तो अपने जिस्म पर सलीब का निशान बनाएं। पांव जमीन पर लगाने से पहले अपनी चारपाई से बैठते बैठते खुदा का शुक्र करना सीखें। वो जिंदगी की रोटी है जिसने आपको जिंदगी का एक और नया दिन दिया है, जिसने आपको एक नई सांस दी है। और फिर हर रोज मेहनत जरूर करें, लेकिन हर रोज दुआ भी करें, हर रोज यीशु को याद जरूर करें, हर रोज कलाम के मुतालिक जरूर सोचें और पढ़ें, हर रोज उसकी बरकत जरूर मांगें। तब समझ आती है हमारे रोज की रोटी हमें दिया कर। जरूर इस बात को जहन में रखें। जब हमारे बाप की दुआ पढ़ें तो जरूर इस बात को जहन में रखें, हमें जिस्मानी और रूहानी दोनों खुराकों की जरूरत है। हमें दुनिया की रोटी और यीशु जो जिंदगी की रोटी है उसकी भी जरूरत है। हमें दुनियावी मेहनत के साथ साथ रूहानी तौर पर भी मेहनत करनी है। हमें दुनियादारी के काम करने के साथ साथ खुदा के घर में भी आना जरूरी है। दुनिया की तमाम
خوشیاں منانے کے ساتھ ساتھ خدا کے گھر میں بھی خوشی کے ساتھ گیت گانے کی ضرورت ہے، اور داؤد کی طرح خوش ہونے کی ضرورت ہے۔ میں گاؤں گا داؤد کی طرح، میں ناچوں گا داؤد کی طرح، ہر سمے خداوند کے حضور ایمان کے ساتھ اس بات کی طرف توجہ کرنی ہے۔ آئیں خدا کا شکریہ ادا کریں۔ آج جو خدا ہمیں آج یہ پہلا یوخرس پہ سبق دیتا ہے، اس پر بھروسہ کرنا ہے، ایمان رکھنا ہے، پھر بہت کچھ بچ جائے گا۔ خدا کے قریب آنا ہے، اس پر ایمان رکھنا ہے اور امید رکھنی ہے۔ وہ بچہ لے کر آ گیا روٹیاں، وہ نہیں جانتا تھا کیا ہونے والا ہے۔ آپ بھی جب جو کچھ لے کر آتے ہیں یہ نہیں جانتے کیا ہونے والا ہے۔ آپ کا چرچ میں آنا آپ کی زندگی میں کتنا کچھ بدل دیتا ہے، آپ کو اس بات کے لیے سوچنا ہے اور اس بدلاوے کو قبول کرنا ہے، محسوس کرنا ہے، دیکھنا ہے، اور خدا کے حضور اس بات کے لیے تیار ہونا ہے۔ جس طرح چھوٹا بچہ سب کچھ لے آیا، جو کچھ آپ کے پاس ہے لے آؤ، اس کی برکات ڈبل کر دیں گی، اس سے بھی زیادہ کر دیں گی، 100 گنا کر دیں گی۔ اور خدا پر امید رکھنی چاہیے، وہ ہماری زندگی بدل دے گا۔ خدا کرے کہ ہم اچھے ایمان کے ساتھ خداوند کے گھر میں آئیں، اور ہمیشہ جب بھی آئیں برکتیں لے کر اس کے گھر سے جائیں، مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔